خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ کرم کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کہ کریمی ہی شان ہے تیری، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے۔ کوئی بلال سے پوچھے، کوئی بلال سے پوچھے، خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے، خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا ایک آسان سا ترجمہ، ایکسپلینیشن، میننگ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کس سے؟ ایمان والوں سے۔ اللہ اس آیت میں سارے لوگوں سے نہیں کہتا، بلکہ صرف ان سے کہتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ۔ مولا ہم ایمان والے تو ہیں، ہم مانتے تو ہیں کہ تو ایک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی رب السماوات والارض ہے، تو ہی کریٹر ہول آف دی ورلڈ ہے، تو ہی سنسار کا رچیتا ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی مسجود ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے۔ مولا یہ ہم عقیدہ تو رکھتے ہیں، ایمان والے تو ہیں، پھر ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ۔ ہم نے مانا مولا، تیری وحدانیت کو مانا، تیری الوہیت کو مانا، تیری ربوبیت کو مانا، حشر کو مانا، نشر کو مانا، تیری کتاب کو مانا، تیرے بھیجے ہوئے رسول کو مانا، آخرت کو مانا، جزا اور سزا کو مانا۔ مولا یہ سب ایمان تو رکھتے ہیں ہم، پھر ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ مولا چاہتا کیا ہے تو؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ، تو مولا تیرا مطالبہ کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے؟ مولا تو چاہتا کیا ہے ایمان والوں سے؟ تو سنو، رب کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ ایمان میرے فضل سے تمہیں مل گیا۔ جو ایمان کی دولت ہے تمہارے دل میں، تمہارے سینوں میں جو ایمان ہے، یہ میری توفیق سے ہے، میرے فضل سے ہے، میری عطا سے ہے، میری نوازش سے ہے۔ یہ ایمان تمہیں میرے فضل سے مل گیا، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے،
इस ईमान के लिए तुमने कुछ नहीं किया। अरे ये मेरा फर्ज है कि एक मुसलमान के घर में पैदा कर दिया तो तुम मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। अगर किसी कुफ्र की गोद में पैदा होते तो काफिर होते। ठीक। तो तुम्हारे पैदा होने में तेरा कोई इख्तियार नहीं। ये तो मेरा फर्ज है कि मैंने तुझे एक मुसलमान के घर में पैदा कर दिया तो तू मुसलमान हो गया, ईमान वाला हो गया। तो ईमान तो मेरे फर्ज से मिला है। लेकिन प्यारे, जो फर्ज से मेरे ईमान मिला है उसकी रिक्वायरमेंट को, उसके तकाज़ों को, उसकी कदर करके ईमान वाले हो जाओ। मेरे इस फजल की कदर करो। जो ईमान कीमती दौलत मैंने तुमको अपने फजल से दिया है उसकी रिस्पेक्ट करो, उसका ऑनर करो, उसकी कदर करो, उसे समझो, उसे मानो और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करो। ईमान वाले हो गए मेरे फजल से, ईमान वाले बन जाओ। ये ईमान कितना कीमती है, कभी सोचा है? प्यारे, आज के इस पीरियड में ये जो जमाना चल रहा है जिसमें हम आप जी रहे हैं, ये जो हमारा कल्चर बन गया है, हमारी जो सोसाइटी है, इस दुनिया में, इस जमाने में ईमान को लोगों ने सबसे ज्यादा डिसवैल्यू कर दिया है। ये एक सच्चाई है। जबान से आप कहें या ना कहें, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ही है। दुनिया की हर चीज हमारी नजरों में कीमती है, एक्सेप्ट ईमान। अगर ईमान वैल्यूएबल चीज होता आपकी नजरों में, तो ईमान जिस चीज से रोकता है आप रुकते क्यों नहीं? जिस चीज को करने के लिए कहता है आप करते क्यों नहीं? अगर उसकी वैल्यूज होती हमारी नजरों में तो हम ईमान को फॉलो करते, ईमान के डायरेक्शंस को फॉलो करते, ईमान के हिदायत को फॉलो करते। लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अकीदा तो है हमारा कि ईमान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी इससे बिल्कुल खाली है। ये एक सच्चाई है जिसे हमें मानना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि जिस ईमान को आपने आज डिसवैल्यू कर दिया है, वो ईमान कितना कीमती है उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूं। कितना कीमती है ये ईमान। आज सारे साथी हैं हमारे, बाप भी साथ है हमारे, माँ भी साथ है हमारे, भाई भी है, भाई का प्यार भी है, बहनों का प्यार भी है, दोस्त की दोस्ती भी है, समाज और सोसाइटी भी है। ये सारी चीजें हमारे साथ हैं। कब तक? जब तक कि ये सांस आती है और सांस जाती है। आदमी फिनिश, सांस रुक गई, रूह निकल गई, जिस्म बेजान हो गया, बॉडी डेड हो गई, सारे रिश्ते खत्म। अब कहो ना माँ से, ऐ माँ तू तो बड़ा प्यार करती थी, तेरी ममता तो बड़ी मशहूर थी, अब चल मैं भी कब्र में जा रहा हूं, तू भी चल। जाएगी क्या? बाप से कहो कि बहुत प्यार करता था, अब मैं कब्र में जा रहा हूं, आज क्यों मुझे अंधेरे गड्ढे में छोड़ के वापस आ जाएगा? तू भी वहीं रहना। बाप जाएगा क्या? नहीं। दोस्त की दोस्ती पे बड़ा कमांड था तुमको, बड़ा फेथ था तुमको कि मेरा दोस्त मेरे लिए सब कुछ कर गुजरेगा, सब कुछ कर देगा। कहो ना दोस्त से कि दोस्त तू मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है। अरे मैं अकेले गड्ढे में रहूंगा कैसे? तू भी मेरे साथ रहना। रहेगा क्या दोस्त? नहीं। सारी जिंदगी के रिश्ते, सारे रिलेशंस सिर्फ उस वक्त तक हैं जब तक कि तुम्हारी सांस जिसमें आ रही है, जा रही है। न दौलत तुम्हारे साथ जाएगी, न माँ की ममता जाएगी, न बाप का प्यार जाएगा, न भाई का प्यार जाएगा,
بہن کا پیار جائے گا، نہ دوست کی دوستی جائے گی. یہ سارے ریلیشنز جو کچھ بھی ہیں اسی دنیا میں ہیں، اور صرف تمہاری سانسوں سے جب تک تمہارے جسم کا باڈی کا ریلیشن ہے، آنا جانا ہے، تب تک سارے رشتے ہیں. پھر قبر میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. لیکن پیارے، یہ صرف ایمان ہی وہ چیز ہے جہاں تمہارے ساتھ جانے کو کوئی تیار نہیں، لیکن یہ ایمان ہی ہے کہ اگر تم نے اسے دنیا میں نہیں چھوڑا ہے تو وہ وہاں بھی تمہارے ساتھ جائے گا. وہاں بھی تمہارے ساتھ جائے گا. جہاں کوئی جانے کو تیار نہ ہو، ایمان ہی وہ ہے جو وہاں بھی تمہارے ساتھ جائے گا. اور بالکل ایک اینڈ لاسٹ کی بات کر دوں میں، بالکل ایمان کتنا قیمتی ہے، کتنا ویلیبل چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے. ایک اینڈ کی بات کر دوں کہ اللہ نے اگر کسی کو اس کے عمل کی خرابی کی وجہ سے، اور وہ ایمان والا ہے لیکن عمل خراب ہے، اس کے پاس عمل نہیں ہے، تو اگر ایسے کسی شخص کو اللہ نے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا، سزا دے سکتا ہے مولا. وہ جب تک چاہے جہنم میں رکھے، لیکن ایمان پر اگر خاتمہ ہوا ہے تو آخر میں آپ کو جنت ملے گی انشاءاللہ. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ عمل کی خرابی کی وجہ سے کسی کو جہنم میں ڈال دے، باوجود اس کے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے. ایمان والوں کو بھی عمل کی خرابی کی وجہ سے اللہ جہنم میں سزا کے طور پر ڈال سکتا ہے. اگر ایسے کسی شخص کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، تو ایمان وہاں بھی اس کے ساتھ جائے گا. جہنم میں بھی ایمان اس کے ساتھ جائے گا. اب کوئی ہے جہنم میں جانے کے لیے تیار؟ کوئی تیار نہیں ہے. لیکن ایمان ہی وہ چیز ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا عمل کی خرابی سے، تو ایمان وہاں بھی جائے گا. اب ایمان سے پوچھو، اے ایمان، تو جنت کا پھول ہے، تو جنت کی چیز ہے، یہ تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ تو جنت کی چیز ہے، تو جہنم میں کیسے آ گیا؟ تو ایمان بولے گا، ارے سن، جب اس نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں کیسے اسے چھوڑ دوں؟ میں کیسے چھوڑ دوں؟ اور اگر میں نے چھوڑ دیا تو اسے جنت میں لے کر کون جائے گا؟ جنت میں کون لے کر جائے گا؟ یہ بڑی قیمتی چیز ہے پیارے ایمان، کہ جہاں کوئی کام نہ آئے یہ ایمان کام آئے گا. جہاں کوئی نہ جائے تمہارے ساتھ، وہاں ایمان ساتھ جائے گا. تو پیارے، وہ ایمان رب کے فضل سے ہمارے سینوں میں محفوظ ہے. اللہ کہتا ہے اس کی قدر کرو، اس کی رسپیکٹ کرو، اس کے قول پر، اس کی ریکوائرمنٹ پر عمل کرو. تو ایمان والے ہو گئے رب کے فضل سے. اب ایمان والا بننے کی ضرورت ہے. اور ایمان والے بنو گے کب؟ جب ایمان کے تقاضوں کو، اس کی ریکوائرمنٹ کو پوری کرو. ایمان کہتا ہے نا کہ اللہ نے تم پر نمازیں فرض کی ہیں، تم نماز پڑھا کرو، کہتا ہے نا. اب تم پڑھنا شروع کر لو گے تو ایمان والے بن جاؤ گے. اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ہم نے روزہ تم پر فرض کیا ہے، رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھا کرو. روزہ رکھنے لگو گے تو ایمان والے بن جاؤ گے.
اللہ نے کہا ہے مالک نصاب ہو، تمہارے پاس اتنا مال ہو تو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالو۔ اب تم ایمان کے اس مطالبے کو پورا کرنے لگو گے تو ایمان والے بن جاؤ گے۔ اگر تم صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اللہ نے تمہارے ضرورت سے زیادہ تمہیں اگر نوازا ہے، تمہارے پاس دولت ہے تو ایک بار زندگی میں حج تم پر فرض ہے، اس فرض کی ادائیگی کرو۔ تم کر لو گے تو ایمان والے بن جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ شراب نہ پیو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، حرام ہے، اسے ترک کر دو، اپنی زندگی سے اسے دور کر دو، توبہ کر لو، ایمان والے بن جاؤ گے۔ اللہ نے کہا ہے سود مت لو، سود مت لو، سود کا استعمال مت کرو، تم اسے اپنی زندگی سے دور کر دو، توبہ کر لو، ایمان والے بن جاؤ گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی زندگی کو اللہ کی خشیت سینوں میں رکھو، رسول کی محبت دل میں رکھو، یہ رکھ کر اللہ کی اطاعت شروع کر دو، ایمان والے بن جاؤ گے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں پہ ظلم نہ کرو، اب تم ظلم کرنا چھوڑ دو، ایمان والے بن جاؤ گے۔ یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھو، یتیموں سے پیار کرو، یتیموں سے اچھا ویوہار کرو، یہ کرنے لگو گے ایمان والے بن جاؤ گے۔ ماں باپ کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، ان کی دل آزاری نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو، یہ کرنے لگو گے ایمان والے بن جاؤ گے۔ چھوٹوں پر شفقت کرو، چھوٹوں سے پیار کرو، چھوٹوں سے محبت کرو، ان کی دل جوئی کرو، ایسا کرنے لگو گے ایمان والے بن جاؤ گے۔ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کی اعانت کرو، غریبوں کی حقارت کی نگاہ سے انسلٹ سے مت دیکھو، ان کی انسلٹ مت کرو، ان کی بے توقیری مت کرو، بلکہ ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھو اور ان کے لیے اپنے دلوں میں سمپیتھی رکھو اور جو کچھ ہو سکے ان کی مدد کرو، ایمان والے بن جاؤ گے۔ ایمان والے بن جاؤ گے۔ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سنیما اور تھیٹر مت جاؤ، نہیں جاؤ گے بچا لو گے تو ایمان والے بن جاؤ گے۔ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، برے خیالوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ میوزک، یہ تمام چیزیں جو فحاشیت کی ہے، یہ جو گھروں میں تم بجاتے ہو، اس کی جگہ روز صبح نعت نبی سن لیا کرو، ایمان والے ہو جاؤ گے۔ بری کتابوں کو، ناولز کو، برے رسالوں کو، میگزینز کو مت دیکھو، اسے چھوڑ کر قرآن کی تلاوتوں میں اپنی نظر لگا دو، ایمان والے بن جاؤ گے۔ پیارے، ایمان والے بننے کی ضرورت ہے۔ ایمان والا بننے کے لیے ایمان کے تقاضوں کو اپنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج تم سے، ہم سب سے، جمیع مومنین و مومنات سے یہی کل بھی کہہ رہا تھا، یہی آج بھی کہہ رہا ہے اور یہی کل تک کہے گا کہ ایمان میرے فضل سے تمہیں مل گیا ہے، اب اس کی قدر کرو اور ایمان والے بن جاؤ۔ ضرورت ہے میرے پیارے، رب کے فضل سے ہم سب بحمدہ تعالی ایمان والے ہیں، بزرگوں کے چاہنے والے ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ہمیں ایمان والا بننے کی ضرورت ہے۔ اب آج خدا کے گھر میں اس غوث اعظم مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے اچھا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہیں، تو آؤ جب عبادت کرنے ہم جا رہے ہیں تو یہ عہد بھی کر لیں کہ مولا تیرے فضل سے ایمان ملا، احسان ہے تیرا یہ مطالبہ ایمان والے بن جاؤ آج ہم نے سن بھی لیا، تو مولا ہم تیری کریمی چاہتے ہیں، ہم بھی یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مولا تعالیٰ آنے والے وقت میں اب ایمان والے بننے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ، زور سے بولیے انشاءاللہ، دل سے بولیے انشاءاللہ، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آج اس خانے
خدا میں ہمیں اپنے آنے والی زندگی کو نئے انداز پر شروع کرنا ہے، اور وہ نیا انداز آپ کے لحاظ سے نیا انداز ہوگا، ورنہ وہی اصل انداز ہے، وہ انداز جو اسلام نے ہمیں جینے کا دیا ہے، وہ انداز جو نبی نے ہمیں سکھایا ہے، وہ انداز جو رب کی رضا ہے، وہ انداز، وہ لائف اسٹائل جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے، ہماری زندگی کی صبح و شام وہ جو ہمارے نبی ہم سے چاہتے ہیں، ہماری زندگی کا ہر پل وہ جو ہم سے اسلام چاہتا ہے، ہم ایسی زندگی شروع کرنے کا آج اللہ کے اس گھر میں عہد کرتے ہیں، اور مولا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تو اپنی کریمی ہمارے ساتھ رکھ، ہم تیری راہ میں تیری رضا کے لیے قدم بڑھانا چاہتے ہیں، مولا تو ہمارے ارادوں کو پورا فرما دے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا